حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بیان کرتے ہیں، جو ہمارا آپ کا کل کائنات اور تمام مخلوقات کا رب ہے، خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ بالخصوص صلاۃ و سلام نازل ہو اس سلسلے کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت عالم بنایا، جو خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں، اور جن پر ایمان لانا اور جن کی اتباع اور پیروی کرنا آپ کی بعثت کے بعد ہر انسان کی نجات کے لیے لازمی شرط ہے۔ پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، جن کے منہج اور طریقے پر چلنا مسلمانوں کی ہدایت اور استقامت کا ذریعہ ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک رخصت ہو چکا ہے اور ابھی ہم شوال کے مہینے میں ہیں۔ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس ماہ مبارک میں شیطانوں کو اور سرکش جنات کو قید کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان رمضان المبارک میں رشد و ہدایت اور نیکی کے راستے پر رہے اور گمراہی اور برائی کے راستے سے دور رہے۔ لیکن اب جبکہ رمضان گزر چکا ہے، شیاطین آزاد کر دیے گئے ہیں۔ اب شیطان قید میں نہیں رہا، وہ آزاد ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ آزاد ہو چکا ہے تو وہ اپنے کام میں لگ گیا ہوگا، اور اس کا کام کیا ہے؟ انسان کو بہکانا، انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکانا اور گمراہی کے راستے پر، برائی کے راستے پر لے جانا۔ یہی شیطان کا مقصد ہے، چونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
शैतान इंसान का अज़ली और अबदी दुश्मन है। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी शैतान इंसान का दुश्मन बना रहेगा। जब से ये दुनिया कायम है, इंसानों की दुनिया, तब से शैतान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। वो इंसान का हासिद है। शैतान इंसान से हसद करता है। शैतान इंसान से कीना रखता है। शैतान नहीं चाहता है कि इंसान जहन्नम से नजात पा जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। शैतान ये चाहता है कि जिस तरह से उसे अल्लाह की जन्नत से और रहमत से दूर कर दिया गया, भगा दिया गया, धुतकार दिया गया, उस पर हमेशा के लिए लानत भेज दी गई, उसी तरीके से इंसान भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, अल्लाह की जन्नत से दूर हो जाए। शैतान ये समझता है कि इंसान की वजह से मैं मलऊन ठहरा, मरदूद ठहरा, लिहाजा मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। जिस इंसान की वजह से मेरा ये अंजाम हुआ है, मैं उस इंसान को भी बहका के रहूँगा, गुमराह करके रहूँगा। ये अल्लाह का फजल व करम था कि रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया गया था, तो उसके बहकावे से, उसके मकरो फरेब से बहुत हद तक हम मुसलमान महफूज रहे और अल्लाह की तौफीक से नेकी कर सके और बुराई से बच सके। लेकिन अब जबकि शैतान आज़ाद हो चुका है, हमारा फ़र्ज़ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम शैतान से बचने की तदबीरें इख्तियार करें, ये हम पर फ़र्ज़ बनता है। इसलिए कि शैतान अब कैद में नहीं है, उसे इंसानों को बहकाने के लिए छोड़ दिया गया है। वो हर तरफ घूम रहा है और इस फिराक में है कि इंसान को गुमराही के रास्ते पर ले आए। शैतान की पूरी प्लानिंग होती है, उसका पूरा मंसूबा होता है कि इंसान को गुमराही के रास्ते पर डाल दे, उसे नेकी करने से रोक दे, उसे बुराई करने पर आमादा कर ले। यही शैतान का और शैतान की पूरी जमात का वाहिद मकसद है। शैतान ये चाहता है कि रमज़ानुल मुबारक में हमने जो ईमान व अमल के बाग लगाए हैं वो वीरान हो जाएं। शैतान ये चाहता है कि हमने रमज़ानुल मुबारक में ईमान व अमल की जो इमारत तैयार की थी वो मुनहदिम हो जाए। लिहाजा हमें होशियार रहना होगा, हमें एहतियात बरतना पड़ेगा। शैतान की चालों को, उसकी साजिशों को और उसके मकरो फरेब को समझना होगा और उससे बचने के लिए हमें उन नुस्खों को आजमाना होगा, उन तदबीरों को अपनाना होगा जो हमें हमारे दीन, हमारी शरीयत ने, हमारे रब ने, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं चंद एक तदबीरों और नुस्खों को जो कि बहुत ही आसान हैं और जिनको अगर हम अपनाएंगे, संजीदगी से उन्हें हम इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक हम शैतान से, शैतान के वसवसों से, शैतान के बहकावों से महफूज रहेंगे। नंबर 1, जब भी शैतान की तरफ से हमारे दिल में कोई वसवसा पैदा हो, बुरा ख्याल आए, हम नेकी करने जा रहे हों और शैतान हमें रोकना चाहे, भटकाना चाहे, हम बुराई से बचना चाह रहे हों लेकिन शैतान उस तरफ ले जाना चाहे, या जो बुरे दोस्त और साथी हैं वो हमें बहकाना चाहें, भटकाना चाहें, नेकी से रोकना चाहें और बुराई की तरफ ले जाना चाहें, ये सब शैतान की तरफ से होता है। तो हमें उस वक्त चाहिए कि शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे।
اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی حمایت میں لے آئیں۔ کیسے؟ شیطان سے پناہ مانگ کر۔ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا یہ مضبوط ایک ڈھال ہے، قلعہ ہے، ایک ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے موقعوں پر پڑھنا چاہیے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، جب بھی شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں برا خیال آئے، شیطان تمہیں بہکانا چاہے، بھٹکانا چاہے، تمہیں ایسا محسوس ہو کہ شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے، تو تم فوراً اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو خود اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک طریقہ، ایک نسخہ بتایا ہے شیطان سے بچاؤ کے لیے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ انسان کو بہکائے۔ انسان کی آزمائش ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے یا اپنے آپ کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ شیطان کو یہاں تک چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ مسجد میں نماز کی حالت میں بھی انسان کو بہکانے کی جرأت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس میں یہ بھی آیا ہے اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم۔ مختلف الفاظ اور صیغے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے، اس میں یہ بھی آیا ہے۔ اس وقت بھی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جب بندہ مسجد میں جائے تو سکون اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کرے اور شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے۔ کتنی ہم شکایتیں سنتے ہیں لوگوں سے کہ مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو برے خیالات آتے ہیں، نماز کی حالت میں بھی ہوتے ہیں تو برے خیالات آتے ہیں، خشوع اور خضوع نہیں ہوتا ہے، دنیاوی خیالات، وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اس پر عمل کریں گے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، مسجد میں داخل ہوتے وقت شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی شکایت سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں بھی اگر برا خیال آئے، شیطان وسوسہ ڈالے، تو نماز کی حالت میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ پڑھیں اور بائیں طرف تھکا دیں 3 بار۔ 3 بار ایسا کرنے کا حکم آیا ہے۔ تو جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اس طرح کا آئے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری والے لوگ ہوتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ یاد کر لیتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد وہ بصیرت کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ کیا یاد کر لیتے ہیں؟ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا فرض کیا بنتا ہے، جب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو یاد کرنا ہے، فرائض و واجبات کو نہیں چھوڑنا ہے، برائی کے راستے پر نہیں جانا ہے۔ اس بات کو یاد کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ یہ اہل تقوی کی صفت ہے۔ تو ایک نسخہ تو یہ ہے شیطان سے بچاؤ کے لیے کہ اللہ کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کر اس کی شروعات کرنی چاہیے۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کے کام کی شروعات کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔
تو اس سے انسان شیطان سے محفوظ رہے گا۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، انسان یا تو اپنے گھر میں گناہ کا کام کرتا ہے یا باہر گناہ کا کام کرتا ہے، دو ہی حالت ہے، یا تو گھر میں کوئی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، یا باہر کوئی برائی اور گناہ کرے گا۔ اگر انسان گناہوں اور برائیوں سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو یا گھر سے نکلے اللہ کا نام لے کر ایسا کرے، بسم اللہ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اور کسی کام کے کرنے اور کسی چیز سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد اور توفیق کے۔ جب یہ دعا کر کے کوئی بندہ نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حسبک وفیت ووقیت وہدیت، یہ دعا تمہارے لیے کافی ہے اور تمہیں ہدایت دے دی گئی اور تمہیں بچا لیا گیا۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے فَكَيْفَ بِكَ لِرَجُلٍ قَدْ وُقِيَ وَهُدِيَ وَخُفِيَ، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب اس بندے کو تم کیسے بہکا سکتے ہو جبکہ اس نے دعا پڑھ لی ہے، اس کو ہدایت مل گئی ہے، اس کو بچا لیا گیا ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، تو انشاءاللہ شیطان کے بہکاووں سے محفوظ رہیں گے۔ آج انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، بازار میں جاتا ہے، بازار کیا ہے؟ برائیوں کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر داخل ہونا چاہیے۔ بعض دعائیں اس طرح کی وارد ہوئی ہیں کہ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا، کم سے کم بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب گھر میں داخل ہوگا تو محفوظ رہے گا شیطان سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم، اب اس گھر میں آج کی رات تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شیطان دور ہی بھاگ جاتا ہے، گھر میں داخل ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ جب شیطان گھر میں داخل ہی نہیں ہو پائے گا تو انسان انشاءاللہ گناہوں سے، برائی سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت، آج کی رات اس گھر میں تمہارے لیے جگہ ہے، گنجائش ہے۔ تو جب کوئی اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل نہیں ہوگا، شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے رات میں شیطان اسے بہکائے گا، وسوسہ اس کے دل میں ڈالے گا اور وہ برائی اور گناہ کرے گا۔ آج کے زمانے میں موبائل کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہر گھر میں گناہ ہونا، برائی کا ہونا یہ عام بات ہے۔ تو اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، خاص طور سے صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے بندہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، بھٹکاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر سے ہم جب غافل ہوں گے شیطان ہمیں بہکانا شروع کر دے گا۔ جب ہم اللہ کے ذکر میں لگے رہیں گے شیطان بھاگ جائے گا، وہ بہکا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس طرح کے جو دوسرے الفاظ ہیں ذکر و اذکار کے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہمہ وقت اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ شیطان کی برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دن میں اور خاص طور سے صبح میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، یہ ذکر پڑھتا ہے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ دن بھر شام کے ہونے تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ ذکر پڑھنا چاہیے ہر صبح تاکہ دن بھر ہم شیطان سے محفوظ رہیں۔ نمبر 4 اور آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں شیطان سے بچاؤ کے طریقے کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت خوب کرنا چاہیے۔ پورا قرآن شیطان کو بھگانے کے لیے ہے، شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ لیکن خاص طور سے جو بعض صورتیں ہیں جیسے کہ سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ان چیزوں کو اب روزانہ کا معمول بنا لینا چاہیے، پڑھنے کا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ اس سے شیطان سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کی جو سورہ ہے سورہ بقرہ، یہ خاص طور سے پڑھنا چاہیے، ہر گھر میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر منہ الشیطان، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ویران مت کرو اپنے گھروں کو، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نفل نماز سے آباد رکھو۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمیں شکایت ہے گھروں میں شیطان سوار ہو گیا ہے، جنات کا اثر ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نمازوں سے آباد نہیں ہے، اس کی جگہ برائیوں سے ہمارا گھر آباد ہو چکا ہے۔ تو شیطان کا بسیرا تو رہے گا ہی، اور جب شیطان کا بسیرا رہے گا تو یہی انجام ہوگا۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، رات بھر اس کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ کے طور پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، اور شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، اس طرح سے رات بھر ہماری حفاظت ہوگی اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں گے تو دن بھی ہمارا محفوظ، رات بھی محفوظ، اگر ہم ان دعاؤں کو، ان اذکار کو اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو، روزمرہ کے حالات کو گزاریں گے تو انشاءاللہ شیطان کے بہکاوے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ جس طرح رمضان میں ہم محفوظ تھے، اب بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ رمضان میں اللہ ہی کی طرف سے یہ شیطان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد آزمائش کے طور پر شیطان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم چاہیں تو اس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اور اس حفاظت کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، جو آپ کے سامنے تدبیریں بیان کی ہیں، ان کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ نیکی کے راستے پر رہیں اور برائی کے راستے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔